लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। करबला ही है जो हमें खड़ा करती है जालिम के खिलाफ, करबला ही है जो हमें झूठ के खिलाफ खड़ा करती है, करबला ही है जो हमें करप्शन के खिलाफ खड़ा करती है, करबला ही है जो हमें जुल्म की तारीकियों में नूर फैलाने का हौसला अता करती है। करबला का मैदान है कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाएं करप्शन पर हक का पैगाम लेकर, अगर चंद लोग उठ सकते हो तो उठ करके खड़े रहो। जुरत, बहादुरी और इश्क, वफा, ये सब चीजें करबला हमारे अंदर पैदा करती है। इसलिए बार बार करबला रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, बयान किया जाता है ताकि हमारे अंदर जुरत पैदा हो, हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो, हमारे अंदर हौसला पैदा हो। वक्त की हुक्मरान ताकतें जो है वो चाहे कितनी ज्यादा मजबूत हो, तुम चाहे कितने कमजोर हो, लेकिन कभी बातिल के साथ समझौता न किया जाए, बातिल के खिलाफ सरापा एहतजाज बन करके खड़ा हुआ जाए। चाहे तुम कट जाओ, चाहे तुम लुट जाओ, चाहे तुम पिट जाओ, लेकिन एहतजाज दर्ज जरूर कराना, तुम जरूर उठ करके खड़े होना झूठ के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ खड़े होना। इसलिए कि अगर तुम उस जुल्म को उस वक्त मिटा ना सके, कम से कम जालिम का चेहरा तुम जरूर बेनकाब कर सकोगे और बाद की आने वाली नस्लें फिर तुम्हारे नक्शे कदम पर चल करके उस जालिम को पहचानेगी और एक दिन जुल्म का खात्मा होगा। 61 में जो है वो यजीद की हुकूमत कायम होती है, या सन 60 के आखिर में उसकी हुकूमत कायम होती है और 61 के अंदर वाक़े करबला रूनुमा होता है। और जब जालिम का चेहरा बेनकाब होता है तो सिर्फ 3 साल के अंदर सिर्फ 3 साल के अंदर यजीदी हुकूमत का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। आप क्या समझे? किसी ने मुझसे कहा कि जुल्म की उम्र बहुत तवील है। मैं लोगों से कहता हूं, हक की शहादत के बाद जुल्म की उम्र 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ करती। 3 साल के अंदर खत्म हो गया यजीद। और यजीदियत अगरचे अभी मौजूद है, लेकिन यजीद का वजूद खत्म हो गया। तो अल्लाह फरमाते हैं जरूर आजमाए जाओगे, आप और हम भी आजमाए जाएंगे। जिसके दिल में ईमान जितना पुख्ता होगा उसकी आजमाइश भी उतनी पुख्ता होगी। अल्लाह फरमाते हैं जरूर तुम आजमाए जाओगे। तुम्हारी आजमाइश होगी कैसे? बिशैइम मिनल खौफ, कुछ चीजों से। पहली बात खौफ, तुम्हें डराया जाएगा, आजमाइश है, डराया जाएगा तुम्हें। खौफ से तुम आजमाए जाओगे। वनक्सिम मिनल अमवाल, फिर तुम्हें भूख से भी डराया जाएगा। तो डर से, भूख से और फलों की कमी से। वनक्सिम मिनल अमवाल, और माल तुम्हारे कम कर दिए जाएंगे, माल भी कम होंगे, फलों से भी तुम्हें, फलों की किल्लत से तुम्हें आजमाया जाएगा। यानी तुम्हारी खेती वगैरह, खेती बाड़ी तुम्हारी कम हो जाएगी। यहां पर समारात से मुराद बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कॉल किया है कि तुम्हारी औलाद से तुम्हें आजमाएं, क्योंकि औलाद भी इंसान का फल होता है। तो औलाद की किल्लत भी होगी, माल की कमी भी होगी, खौफ भी होगा, भूख भी होगा, इन चीजों से तुम्हें आजमाया जाएगा। और जब तुम आजमाए जाओगे तो क्या होगा? अल्लाह के वो बंदे हैं, चुने हुए बंदे, जब उन्हें आजमाया जाता है तो वो डटे रहते हैं, और जब उन पर मुसीबत आती तो वो हवेला नहीं करते, शिकवे शिकायत नहीं करते, बल्कि वो तो कहते हैं कि हम तो अल्लाह के माल है और हमें भी अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह फरमाते हैं हम उन पर दुरूदें नाजिल करते हैं, उन पर अल्लाह की दुरूदें हैं, और यही लोग कामयाब हैं। अब इमाम आली मकाम को आजमाया गया, किसी को खौफ से, किसी को भूख से, किसी को माल की कमी से, किसी को औलाद से आजमाया गया। इमाम हुसैन वो ज़ात है जिसको तमाम इम्तिहानात से गुजारा गया। वहाँ खौफ भी था, 22,000 का लश्कर, कितना 22,000 का लश्कर। और ये कोई कहानी किस्सा या नाविल नहीं है, ये हकीकत है, तारीख है, मुस्तनद तारीख है। 22,000 का लश्कर है, इधर 72 है।
اور 72 نفوس میں بھی نوجوان چھوٹے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی چھوٹے بچے بھی ہیں، یعنی کہ 56 سال کی قیادت سے لے کر 6 مہینے کے معصوم بچے تک۔ پھر کہتا ہوں، ہم جو امام علی اصغر کو معصوم کہتے ہیں تو وہ اصطلاحی اور شرعی معنی میں نہیں کہتے جس میں روافظ کہتے ہیں، ہم لغوی معنی میں کہتے ہیں۔ اس کو علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ لیں اس کو۔ تو 6 مہینے کے معصوم بچے تک، 56 سال کے امام حسین سے لے کر سب ہے وہاں، خواتین بھی ہے وہاں، 19 سال کا جوان بھی وہاں، 22 سال کا جوان بھی وہاں، 18 سال کا جوان بھی وہاں، 8 اور 9 سال کے بچے بھی وہاں، سب وہاں ہے، اور پھر خواتین بھی ہے اور بچیاں بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ پھر وہاں خوف ہے، خوف، 22,000 کا لشکر، لیکن امام ڈٹے ہوئے ہیں، بھوک بھی ہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، مال کی کمی بھی ہے، 6 مہینے کا سفر کر کے آئے، اپنا گھر چھوڑ دیا 6 مہینہ پہلے۔ شعبان المعظم کے آغاز میں امام حسین اپنا گھر چھوڑتے ہیں، مکہ شریف آتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی 6 مہینے تک مسلسل یہ سفر ہے۔ مال کہاں سے؟ لاک ڈاؤن میں جن کے کاروبار ڈھپ ہو گئے، وہ اچھوں کی ہوا نکل گئی، کروڑوں لوگ مالداری کی سطح سے غربت کی سطح پر آ گئے 5 مہینے کے اندر، وہ بھی کروڑپتی لوگ، لکھپتی لوگ، سیٹ لوگ، مال کی مندی کی وجہ سے۔ سوچیں ذرا، جس کا کچھ بھی نہ ہو، سفر میں پورا وقت 6 مہینے کا گزرا۔ شہزادیاں ہیں، امام علی مقام کے ساتھ شہزادیاں ہیں، اہل بیت نبوت، رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیاں ہیں، جن کی چادروں کو کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا، ان کے اہتمام ہے، ان کا انتظام ہے، ان کا انصرام ہے، اور سفر ہے پلین کا نہیں، ٹرین کا نہیں، بسوں کا نہیں، کاروں کا نہیں، گھوڑوں کا، کھچر کا، یہ اس شان سے سفر ہو رہا ہے۔ سوچیں ذرا، تھکن دیکھیں، محنت دیکھیں، مشقت دیکھیں، زمینوں کا اتار چڑھاؤ دیکھیں، زمینوں کی قسمیں دیکھیں، یہ حالت ہے۔ اور پھر وہاں 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، خوف ہے، بھوک اور پیاس ہے، پھر اس کے بعد مال کی قلت ہے، پھر اس کے بعد اولاد کٹنے والی ہے۔ انسان کو اگر خود بخار آئے اور وہ بیمار ہو جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، بچہ بیمار ہو جائے تو زیادہ ٹینشن ہوتا ہے۔ کیوں؟ اولاد سے پیار اتنا ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام کو سب کے سب امتحان سے گزارا گیا۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے، گھر میں بیٹھ کر امتحان دینا آسان ہے، وہ بھی امتحان ہی ہے، لیکن گھر میں بیٹھ کر امتحان دینا آسان ہے، تنہا امتحان دینا آسان ہے۔ گھر سے اتنی لمبی مسافت پر، وادی غیر ذی زرع کہہ لیں اس کو، ریگزار کہہ لیں، ریگستان کہہ لیں، پتھریلی زمین کہہ لیں، ریتیلی زمین کہہ لیں، وہاں، اور وہ بھی سامنے دریا لبالب بھرا ہوا ہے، دریا کی طغیانی ہے، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ساقی کوثر کے نواسے۔ یہ امتحان ہے۔ اور پھر امتحان کی آخری منزل، امتحان کی آخری منزل جسے کہتے ہیں جان دینا۔ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے، 1442 کی اس پہلی محفل کا ایک مفکر کا خوبصورت جملہ، کا حسین اپنے دور کے سب سے بڑے سخی کا نام ہے۔ کیوں؟ توجہ فرمائیں، حسین اپنے دور کے سب سے بڑے سخی کا نام ہے، سید الاسخیاء کہہ لے اپنے دور کا۔ وجہ، سخاوت کی پہلی منزل، سخاوت کی پہلی منزل، ابتدا سخاوت کی کسی کو دیکھ کر مسکرانا ہے۔ سخاوت کی پہلی منزل، سخاوت کی ابتدا کسی کو دیکھ کر مسکرانا ہے، کیونکہ کسی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو سخاوت کی پہلی منزل کسی کو دیکھ کر مسکرانا ہے، اور سخاوت کی آخری منزل اپنی جان کو لٹانا ہے۔ سخاوت کی پہلی منزل مسکرانا ہے،
ہے اور سخاوت کی آخری منزل اپنی جان کو لٹانا ہے۔ مال لٹانا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، صدقہ دینا آسان ہے، کپڑے دینا آسان ہے، مسجدیں بنانا آسان ہے، مکاتب بنانا آسان ہے، مدارس بنانا آسان ہے، پانی پلانا آسان ہے، کھانا کھلانا آسان ہے، لیکن اپنی جان دے دینا یہ آسان نہیں ہے۔ کسی کو دیکھ کے مسکرانا یہ سخاوت کی ابتدا ہے، اور جان لٹا دینا یہ سخاوت کی انتہا ہے۔ حسین نے صرف اپنی جان نہیں لٹائی بلکہ اپنی جان کی جان بھی لٹا دی۔ علی اکبر جان حسین تھے، جان کی جان لٹا گئے حسین۔ علی اصغر کو لٹایا، جان کی جان لٹا گئے حسین۔ قاسم کو لٹایا، جان کی جان لٹا گئے حسین۔ سب کچھ لٹا گئے حسین، لیکن حیرت ہے سب لٹا کر بھی کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ سید الاسخیاء ہے اپنے زمانے کے حسین۔ تو شہادت، اب یہ شہادت کیا ہے، اسی پر بات مکمل ہوتی ہے۔ امتحان، اللہ امتحان لیتا ہے اپنے بندوں کا، نیکوں کا امتحان لیتا ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی ہے، امتحان کیوں لیتا ہے اللہ؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ امتحان وہاں لیا جاتا ہے، امتحان کہ جب معلوم نہ ہو کہ اس بندے کی صلاحیت کیا ہے۔ معلوم نہیں ہو تو امتحان ہوتا ہے، اس کی صلاحیت معلوم کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ جیسے جب بڑی بڑی ڈگریاں دی جاتی ہے تو ایگزام ہال میں امتحان ہوتے ہیں، صلاحیت کیا ہے معلوم کرو، چیک کرو تبھی ڈگری دی جائے گی۔ پتہ چلا علیف کا بھالا نہیں آتا، اس کو کوئی ڈگری دے گا؟ ڈگری سے پہلے امتحان چیک کرو صلاحیت کیا ہے۔ اچھا نہیں معلوم والا چیک کرتا ہے صلاحیت کیا ہے، لیکن اللہ تو عالم الغیب والشہادہ، تو نہیں بنایا ہے سب کو، تو سب سے بہتر جانتا ہے، تو کیوں امتحان لیتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ امتحان دو مرتبہ ہوتا ہے یا دو وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو صلاحیت نہیں معلوم ہوتی ہے تو امتحان ہوتا ہے، دوسرا صلاحیت معلوم ہوتی ہے لیکن شاگرد سے محبت بھی ہوتی ہے، تو دوسروں کو بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے شاگرد سے پوچھا جاتا ہے بھئی بھلا بتاؤ یہ فلاں سوال کا جواب کیا ہے، تو شاگرد کی صلاحیت کا اظہار دوسروں کو بتانے کے لیے، تب استاد تو جانتا ہے میں نہیں پڑھایا ہے، میں نہیں لکھایا ہے، میں نہیں تربیت کی، میں نہیں سمجھایا ہے، لیکن دوسروں کو بتانا ہے نا۔ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ اچھے نمبر دیا، پیار کیا، اچھی ڈگری دی تو استاد شاگرد میں کچھ سیٹنگ ہوگی، نہیں، کہا اس صلاحیت دیکھ پہلے کہ میرے شاگرد کی صلاحیت کیا۔ بلا تمثیل پیدا ہوتے ہی جوانان جنت کا سردار بنایا، ایسے نہیں بنا دیا، ایسے نہیں بنا دیا، کہا کیا امتحان لیں گے۔ معاذ اللہ کل کوئی بدبخت کہتا نبی کے نواسے تھے اس لیے جنتی جوانوں کے سردار ہو گئے ہیں، اور معاذ اللہ کوئی خارجی یہ بھی کہہ سکتا تھا، کوئی ناسبی یہ بھی کہہ سکتا تھا یہ صلاحیت تو تھی نہیں، بس خاندان کی بنیاد پہ نام چل گیا۔ تو قدرت نے کہا کربلا میں آ، اب میں تو تجھے جانتا ہوں لیکن دوسرے جان لیں اور ہزاروں خطیبوں کا عنوان بن جائے حسین کی زندگی، حسین کی زیست، حسین کی حیات، حسین کی شہادت، حسین کی استقامت، حسین کا تقویٰ، حسین کی بہادری، حسین کی شجاعت، حسین کی دلیری، حسین کی ہمت، حسین کا حوصلہ، حسین کا لٹانا، حسین کا مٹانا، مٹ جانا، حسین کا سب کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ اللہ اکبر، وہ لوگ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا لیکن گھر تو بچا تھا۔ حسین وہ ہے جس نے گھر بھی نہیں بچایا، اللہ اکبر، سب لٹا دیا، بلکہ حسین اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ وطنیت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اللہ اکبر، کوئی انسان مالیگاؤں میں رہتے رہتے ممبئی چلا جاتا ہے تو بھی وہ مالیگاؤں نوی کہلاتا ہے، اندور میں رہنے والا برسوں ممبئی میں گزارتا ہے تو بھی اندوری کہلاتا ہے۔ حسین تیری سخاوت کو کیا نام دوں؟ پیدا ہوئے مدینے میں، بڑے ہوئے مدینے میں، جوان ہوئے مدینے میں، شادی ہوئی مدینے میں، بچوں کے باپ بنے مدینے میں، سب کچھ کیا مدینے میں، لیکن اللہ کے نام پہ وطن ایسا چھوڑا کہ اب حسین کو کوئی
کوئی مدینے والا حسین نہیں کہتا.